सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से आज भी ये कहा गया कि किसी को किसी किस्म का कोई NRO नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ ही इस वक्त NRO के मामलात हों जिनको बार बार हुकूमत कहती है कि नैब के कवानीन में तरमीमी के साथ जोड़ दिया गया था अपोजिशन की जानिब से, जिस पर हुकूमत नहीं मानी है और अपोजिशन इस वक्त तहरीक चला रही है, हुकूमत के खात्मे की बातें कर रही है। और इसी नैब के हवाले से कुछ ही देर पहले डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला इजहार ख्याल कर रहे थे। उन पर भी करप्शन के चार्जेस के हवाले से नैब ने जो बात की उसके हवाला दे रहे थे कि नैब किसी भी तरह से खबर मीडिया में दे देता है कि उन पर करप्शन है। ऐवान में खड़ा होकर कोई बंदा कह दे कि सलीम मांडवी वाला ने करप्शन किया है। नैब इस वक्त लोगों की पगड़ियां उछाल रहा है। नैब को रोकना होगा। हमारे पास सैकड़ों दरखास्तें जेल से आई हैं कि यहां से निकाला जाए, क्योंकि नैब लोगों के खिलाफ काम कर रहा है। अगर ये सुप्रीम ऐवान उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता तो फिर और कौन करेगा। तो मामला ये है कि इस वक्त नैब के केसेस जो अपोजिशन की तमाम जमातों के अंदर मुख्तलिफ लीडर्स पर हैं, और उन नैब केसेस के हवाले से बहुत से लोग इंक्वायरीज, बहुत से लोगों के खिलाफ रेफरेंस और बहुत से लोग इस वक्त गिरफ्तार भी हैं, जिनमें अपोजिशन लीडर खुद शहबाज शरीफ इस वक्त जेल में मौजूद हैं। खुर्शीद शाह साबिक अपोजिशन लीडर, वो इस वक्त नैब की कस्टडी में है। और हम बात करेंगे इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत हाल के हवाले से, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो मामलात नैब से मुताल्लिक हैं सेनेट में, उस पर भी बात होगी। और जो हालिया इस वक्त PDM की तहरीक रैलीज़ और जलसों की सूरत में चल रही है, उस पर बात करेंगे। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपके वक्त का। पहले आपके शहर में जलसा हुआ पिछले महीने में, अब आपके शहर के हमसाए में बहावलपुर में कल रैली और फिर वो जलसा PDM की सूरत में नज़र आया। पाकिस्तान मुस्लिम नून की स्ट्रेंथ ज़्यादा उसमें वो नज़र आ रही थी। वो रुक नहीं रहे हैं PDM, वो चाहे जितने भी उन पर बात आप कर रहे हैं कि जनाब वो हवा निकल गई है उनके गुब्बारे से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया है, वो कर दिया, लेकिन सर उनका एक स्टांस तो भरपूर आपके खिलाफ है कि वो हुकूमत के खात्मे के लिए बाहर निकले हुए हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। और अल्टीमेटली वो ये कह रहे हैं कि इस सारी मोबिलाइजेशन का अमल जब हमने लॉन्ग मार्च करना है उसके लिए है, तो वो तो कहीं भी नहीं रुके, किसी भी जगह नहीं रुके। तो आपकी हुकूमत के लिए तो खतरा अभी भी PDM की सूरत में मंडला रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुदस्सिर, सबसे पहले मैं आपको अर्ज करूं कि आपने फरमाया कि जी आपकी हुकूमत के खात्मे के लिए ये लोग निकले हैं। ऐसा कतई कुछ नहीं है। ये बुनियादी तौर पर अपनी सियासत के खात्मे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस शख्स का नाम इमरान खान है, जिसने 22 साल इस मुल्क में एक नुक्ते पर जदोजहद की कि इंसाफ के बगैर कोई माशरा कायम नहीं रह सकता, और आज वो गवर्नमेंट में, और वो 2 साल से 2.5 साल से उन तमाम चीजों के साथ स्ट्रगलिंग पोजीशन में है। मैं कभी ये नहीं कहता कि जी आइडियल सिचुएशन हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है। स्टिल वी आर इन स्ट्रगलिंग फेज। लेकिन हमने देखना यह है कि खान साहब ने कहा था कि एक रोज आएगा, इस सिस्टम के सारे बेनिफिशियरीज, स्टेटस को की सारी ताकतें इकट्ठी होंगी, और फिर चश्मे फलक ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि ये वाकया आपके हमारे सामने रूनुमा हुआ कि वो तमाम लोग जो 35 साल इस मुल्क में किसी भी तरह इक़्तिदार में रहे, आज वो फिर इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हैं। उनको पता था कि इमरान खान जिस रास्ते का मुसाफिर है, उसकी मंजिल पाकिस्तान को मौरूसी सियासत से निजात दिलाना, पाकिस्तान में इदारों को मजबूत करना, पाकिस्तान की अवाम को यह शऊर देना कि वो इस फैमिली प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम से बाहर आए, नई लीडरशिप को इमर्ज करना। वो पंजाब में भी हुई, मरकज में भी हुई। मैं समझता हूं हमने देखना ये है कि इनकी इस तहरीक को अवाम ने कितनी पजीराई दी। बिल्कुल मेरे शहर में प्रोग्राम हुआ, बल्कि मेरे शहर में जो जलसा हुआ वो मेरे हल्के में हुआ। मैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुंतखब रुकन असेंबली हूं। क्या हालात थे यहाँ, कोशिश की गई कि गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज किया जाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी के बगैर स्टेडियम के लॉक तोड़े गए, लोगों को बड़ी बड़ी कोशिश की बेचारगी का लाइसेंस लेने की। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के पास एक पूरी दुनिया की तरफ से ये पैगाम है, हेल्थ इंडिकेटर्स है कि कोविड है,
لوگ مر رہے ہیں. سر ندیم صاحب ٹھیک ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کے خاتمے کے لیے نہیں نکلے، لیکن سر وہ نکلے تو ہیں، وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، خاتمہ کر رہے ہیں، بہرحال وہ ضمنی الیکشن میں سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوامی معاملات کو وہ اٹھا رہے ہیں، عوامی ایشوز کو وہ ہائی لائٹ کر اپنی تقاریر کے اندر وہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ چینی آٹا مہنگا ہے، نئے سال میں پیٹرول مہنگا ہے، وہ تو یہاں بات سے شروع کرتے ہیں جو ایک عام آدمی کو ایڈریس کرتا ہے. اپنے ان کے این آر اوز ہوں گے، عام آدمی کو شاید اس سے سروکار نہ ہو، لیکن عام آدمی کے مسائل کو جب اپوزیشن ڈسکس کرے گی، وہ اٹھائے گی، تو پھر تو آپ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے کہ عام آدمی جب نکلے تو پھر تو حکومت کے لیے مشکل ہوگی نا سر. مدثر شعور کی منزلیں طے کی ہیں معاشرے نے اس 20 سال میں. آپ کا کیمرہ کور کر رہا ہے لاہور میں جو گیدرنگ ہوئی، کل جو بھاولپور میں ان کا حال ہوا، بھاولپور کے شہریوں نے سپورٹ نہیں کی. یہ ٹارگیٹڈ جلسہ تھا، ٹارگیٹڈ ریلی تھی کہ لوگوں کو ٹارگیٹ دیا گیا تھا. بھاولپور کے گرد و نواح کے 50 سے زیادہ ایم این اے ایم پی ایس کے گھر پر صبح ناشتے کی ارینجمنٹ کی گئی، لوگوں کو زبردستی لایا گیا اور ان کو پھر ریلی کا حصہ بنایا گیا. جہاں تک عوامی مسائل کی بات، میں کوشچن کرتا ہوں، میں عام آدمی کا نمائندہ ہوں. پیپلز پارٹی کی حکومت تو سندھ میں ہے، 18th امینڈمنٹ کے بعد تو آئین صوبوں کو یہ اختیار دیتا ہے وہ لوگوں کی حالت میں بہتری لائیں. سندھ میں کون سا انقلاب آیا ہوا ہے جی؟ یہ ہمیں رول ماڈل بنا کر پیش کریں کہ جی پی ڈی ایم، چونکہ ساری پی ڈی ایم اکٹھی ہے اور ان سب کی جوائنٹ گورنمنٹ ہے سندھ میں، 13 سال سے گورنمنٹ ہے. یہ بتائیں انہوں نے وہاں عام آدمی کے لیے کون سی ہیلتھ میں کون سے میگا پروجیکٹس دیے ہیں، کون سے انہوں نے ایجوکیشن میں ریولیوشن دی ہے. ایک ٹیم تھی آج سے 5 سال پہلے، پیر مظہر الحق، مظفر اویس ٹپی، اس طرح کے تمام لوگ، منظور وسان، وہ ٹیم سائٹ پر ہو گئی. اب ایک نئی ٹیم آ گئی ہے. اب مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ، انہوں نے ایک روایتی انداز میں چیزوں کو نہ صرف پہلے آگے بڑھایا، اب بھی ان کی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ لوگوں کی بات کر کے 12 سال میں تو انہوں نے 12.5 سال میں کچھ نہیں کیا، لیکن 2.5 سال میں آپ نے کون سے ایسے بڑے میگا پروجیکٹس لگائے ہیں کہ جن کا فائدہ اس وقت تک عوام تک ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں عام آدمی جو ہے وہ اس کے لیے ایک عام آٹا تک آپ لوگوں نے مہنگا کیا، چینی تک آپ لوگوں نے مہنگی کی ہے، مہنگائی آپ لوگوں نے کی ہے. میگا پروجیکٹس تو پھر دور کی بات ہے. سر میں آپ کو ایک عرض کر دوں، پاکستان کے حالات آپ سے اور مجھ سے پوچھیدہ نہیں ہے. جب ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا، ڈالر مہنگا ہوگا. پاکستان تو شکنجے میں تھا ایکسپورٹس کے. پاکستان میں ایکسپورٹس کتنی تھی اور امپورٹ کتنی تھی ماضی میں، یہ ہم نے دیکھنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کسی نے پاکستان کی ایگریکلچر کو اپنی بیس لائن بنایا؟ پاکستان میں کبھی کام ہوا اس حوالے سے کہ یہاں ہائیبریڈ سیڈ پیدا کیا جائے؟ یہ 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. میں پوری ذمہ داری سے میں کہتا ہوں آپ صرف ایگریکلچر میں پروگرام کریں. پوری دنیا میں اس وقت فوڈ سیکیورٹی سب سے بڑا ایشو ہے. یہاں جو ہمارے زرعی رقبے تھے ان کو ختم کر کے یہاں سپورٹ کیا گیا لینڈ مافیاز کو، یا ریل اسٹیٹ کے بزنس کو پروموٹ کیا گیا. کسی نے کام کیا؟ آج یہ کہتے ہیں جی گندم کا ریٹ بڑھ گیا. گندم کا ریٹ، جب گندم کی پروڈکشن ہی نہیں ہوگی، جب گندم کی آپ نے پروڈکشن کے لیے قریشی صاحب آپ کی حکومت میں بھی پچھلے دنوں میں یہ خبر تھی کہ ڈی اے پی کی بوری پہ جو 1000 روپیہ سبسڈی دے رہے تھے وہ بھی آپ لوگوں نے ہٹا لی. تو سر زراعت کے لیے پھر آپ کا کون سا ایسا بڑا اقدام ہے جو آپ شو کرے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان میں زراعت کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ، اتنی بڑی چیز لائے ہیں؟ سر تو آپ نے بھی گزار لی ہے سر اپنے ذاتی بجٹ جو ہیں. سر سب سے پہلے ہم نے واپڈا کے جو ریٹس تھے کاشتکار کے لیے ان کو ڈکلائن کیا. آپ وہ سارا پیکج کریں، آپ واپڈا کی صرف بجلی کے اوپر آپ ایڈ کر لیں. ہم نے فرٹیلائزر میں سبسڈیز دی. اس بار جو پنجاب میں قریشی صاحب مجھے یہاں پہ آپ کو روکنا، میں مزید اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک اور بڑا معاملہ اہم اور وہ پاکستان کے حوالے سے ہے کہ پچھلے سال بھی ہم نے یہ دیکھا کہ متعدد ایسے واقعات ہیں جس میں عدم برداشت معاشرے میں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ خبر جب آئی ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے انجان آدمی کو، لیکن اب یہاں صورتحال ایسی خبروں کی بھرمار ہے کہ باپ نے بیٹی کو، بیٹے نے ماں یا باپ کو، یا بیٹے نے بہن کو قتل کر دیا ہے. ایسے واقعات کا تسلسل نظر آ رہا ہے. صرف اور صرف اس سال کے اگر آغاز کی ہی بات کی جائے تو متعدد ایسے واقعات ہیں جنہوں ہم جب دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس کو ایک پاکستان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ خون سفید ہو گیا ہے. تو وہ خون سفید ہونے کے معاملات ہیں. 1 جنوری 2021 اس سال کے آغاز کی ہی بات کر لیں کہ بیٹے نے جائیداد کی خاطر ماں اور باپ کو
قتل کر دیا۔ 1 جنوری 2021 کراچی میں پسند کی شادی پر باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا۔ 1 جنوری ہی کراچی میں بیٹے نے فائرنگ کر کے ماں اور ملازم کو قتل کر دیا ہے۔ یہ صورتحال کی بہت زیادہ خبریں ہیں، اس کی وجہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور کیسے تدارک ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر، ٹرینر اور تجزیہ کار ڈاکٹر قاسم علی شاہ صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ماں باپ کا رشتہ بچوں کے ساتھ تو شاید اس سے زیادہ خوبصورت کوئی رشتہ نہیں ہوتا، پھر باپ کیسے کسی اپنی بیٹی کو قتل کر سکتا ہے؟ بیٹا کیسے اپنے ماں باپ کو مار سکتا ہے؟ یہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن حقیقت یہ ہمارے یہاں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مدثر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ۔ آپ نے مجھے ڈاکٹر قاسم علی شاہ کہا، میرا نام قاسم علی شاہ ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ اس سوسائٹی میں جو عدم برداشت سر آپ کو اس لیے ڈاکٹر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر علاج کرنے والوں میں، تو آپ جو ہے وہ اپنے الفاظ سے اپنی باتوں سے لوگوں کا جو علاج کرتے، تو اس لیے میں آپ کو یہ کہتے ہیں آپ بھی ایک مسیحا ہیں سر۔ لیکن آپ کی بڑی محبت، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ اس سماج کے ڈاکٹر میں جو پی ایچ ڈی ہے یا ایم بی بی ایس، اس میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ قاسم علی شاہ کے ساتھ ڈاکٹر برداشت کر سکے۔ اچھا ایسا ہے کہ جو آپ کا سوال ہے میں اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا، اور اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم ان تمام کے تمام واقعات کو جب دیکھتے ہیں ایک رخ دیکھتے ہیں۔ جیسے سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ وہ ہوتا ہے جو ایک طرف ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور اسی سکے کا ایک دوسرا رخ ہوتا ہے جو دوسری طرف ہوتا ہے۔ ہم ایک وقت میں سکے کے 2 رخ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے ان تمام کے تمام واقعات کو کیس سٹڈی سمجھ کے ہم ریسرچ شروع کریں، ڈھونڈنا شروع کریں، تلاش کریں، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ان تمام واقعات کے پیچھے وہ جو مین کہہ لیں محرک ہے، جہاں سے واقعہ ہوا ہے، وہ نفسیاتی عارضے ہیں۔ پرابلم یہ ہے اس سماج میں مدثر صاحب کہ بڑی دنیا ذہنی عارضے کو، نفسیاتی عارضے کو اور پرابلم کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ لوگ فزیکل ہیلتھ کے ایشوز کو مانتے ہیں کہ میرے گردے میں درد ہے، مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، میرے بازو میں درد ہے، میرے پٹھے سکڑ گئے ہیں، تنگ ہو گئے ہیں، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، لیکن کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اگر موڈ سوئنگ ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے، اگر بہت زیادہ بری سوچیں آتی ہیں تو یہ مسئلہ ہے، اگر پر امید آپ نہیں رہتے یہ ایک مسئلہ ہے، اگر آپ کو اپنا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا، کل کی تصویر آپ کے سامنے نہیں ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ آپ اگر سب میں بیٹھ کے آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ ذہنی صحت کی اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے، اور مینٹل ہیلتھ کووڈ میں، جہاں ہم کہتے ہیں جی کووڈ سے لوگوں کی زندگیاں بڑی ڈیمیج ہوئی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کووڈ سے پتہ نہیں لوگ فزیکلی کتنے ڈیمیج ہوئے ہیں، لیکن کووڈ سے 100% سوسائٹی، پاکستان، ساری دنیا ذہنی طور پہ ضرور ڈیمیج ہوئی ہے۔ میں اس ڈیمیج کو اس شکل میں کہوں گا کہ کچھ لوگ نا امید ہوئے ہیں، کچھ لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں ان کی پرسنالٹی میں کوئی چھوٹا سا ڈس آرڈر آیا ہے۔ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کا کچھ اب کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا کچھ نہیں دنیا میں رکھا ہوا، اگر مر ہی جانا ہے، مٹ ہی جانا ہے، تو یہ لائف کا کیا فائدہ ہے۔ تو ان سب کے سب کیسز میں جو بڑا ہمیں اب نارمل لگتا ہے کہ باپ نے بیٹے کو مار دیا، باپ نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو مار دیا، یا بیٹے نے ماں کو مار دیا، ملازم کو مار دیا، ان سب کے سب کیسز میں وہ مینٹل ہیلتھ انوالو۔ مینٹل ہیلتھ کا مطلب کیا ہے؟ مینٹل ہیلتھ کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے، یہ اہم چیزیں جو واقعی اہم ہیں، جن کو ضروری سمجھنا چاہیے، جن کی فکر مندی ہونی چاہیے، ان کے بارے میں فکر مند ہو، اور وہ چیزیں جن کو لیٹ گو، چھوڑ دینا چاہیے، جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جن کے بارے میں زیادہ آپ کو تفکر نہیں کرنا چاہیے، ان کو چھوڑ دے۔ یعنی کہ کیا رکھنا ہے اور کیا چھوڑ دینا ہے، یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ جب بھی ذہنی طور پہ کوئی بیمار ہوگا تو مدثر صاحب وہ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو جائے گا جو فکر مندی والی باتیں نہیں ہیں۔ مثلا رازق اللہ ہے، ہمیں اگر لگتا ہے کہ کل رزق ختم ہو جائے گا، تو یہ کوئی ایک نارمل ہیلدی سائن نہیں ہے۔ جس اللہ نے آج تک پالا ہے وہ کل بھی پالے گا۔ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ جی کل کو پتہ نہیں، لیکن شاہ صاحب یہاں ایک سوال میرا یہاں پر ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، مینٹل ہیلتھ ہے، ہم تو اس چیز کو بحیثیت معاشرہ مناسب قوم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے نا کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، اور پھر جو دوسری آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ان دونوں چیزوں کو ریلائز کیسے کرنا ہے کہ مجھے کوئی ذہنی مسئلہ ہے یا مجھے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، ان چیزوں کو لینا ہے، یہ تفرق ہی نہیں ہم کر پاتے ہیں، تو یہاں تک پہنچنا بھی تو ایک عمل ہے۔
مدثر صاحب میرا ماننا یہ ہے، ابھی تک میری آبزرویشن یا میرا جو زندگی کا مشاہدہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو یہ مان جاتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یعنی اگر سامنے خدا نہ خواستہ 100 لوگ ہیں اور ان 100 لوگوں میں اللہ نہ کرے 3 ایسے ہیں جن کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے، یعنی وہ کہہ لیجئے، اگر مناسب ورڈ تو نہیں لیکن وہ پاگل ہے، اور ہم 100 لوگوں کو کہیں کہ اس پورے 100 لوگوں کے مجمع میں 3 لوگ ایسے ہیں جو ذہنی طور پہ بیمار ہیں، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 97 کو یہ شک پڑے گا کہ ہم تو نہیں ہیں وہ، اور 3 کو ذرا بھی شک نہیں پڑے گا کہ ہم ہیں، حالانکہ وہ 3 ہیں. وہ بندہ جو ریفلیکٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو، وہ بندہ جو اینالائز کر سکتا ہے، وہ بندہ جو اپنے آپ کو اپنے آپ سے نکال کے دیکھ سکتا ہے، وہ بندہ جو اپنی سوچ کو ریفلیکٹ کر سکتا ہے، اپنی عادت کو، کسی سچویشن کو ریکال کر سکتا ہے کہ میں نے کیسے بیہیو کیا، یہ میں نے کیسے کیا، کیا اتنی ضرورت تھی، میں نے اتنا غصہ کیوں کھا لیا، مجھے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. جو یہ اینالائز کر سکتا ہے، جس کے اندر یہ ابیلٹی ہوتی ہے، وہ نارمل ہے، وہ ہیلدی انسان ہے. لیکن وہ بندہ جو کسی obsession میں چلا گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ اتنا خوفناک طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، یا وہ اپنی دنیا میں چلا جاتا ہے، یا اس کی پرسنالٹی کے 2 پول بن چکے ہیں، یا اس کو وہم ہو جاتا ہے، وہ obsessive compulsion disorder کا شکار ہے. سب سے پہلا کام تو یہ اسے ٹیبو نہیں ماننا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں ماہر نفسیات کے پاس جانا، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا، کسی ذہنی علاج کرنے والے کے پاس جانا بڑا شرمناک سمجھا جاتا ہے، اور فوراً لیبل لگا دیا جاتا ہے یہ پاگل ہو چکا ہے. ہر بندہ پاگل نہیں، چھوٹے موٹے ڈس آرڈر، یعنی دنیا میں آج تک سائیکالوجی کی ہسٹری میں نارمل کی کوئی ڈیفینیٹ قسم کی ڈیفینیشن نہیں ہے. ایک اندازہ ہے کہ اس طرح کا بندہ جو ہے وہ سوشلی نارمل ہے، اس طرح کا بندہ جو ہے وہ مینٹلی نارمل ہے، اس طرح کا بندہ جو ہے وہ فزیکلی نارمل ہے. یہ سارے مختلف طرح کے ڈیٹاز ہم نے نکال کے اندازے لگائے اس طرح نارمل ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا ایک سوال، آپ نا موٹیویشن اسپیکر تو ہیں لیکن اصل آپ کا جو کام ٹریننگ کا ہے، میں پچھلے دنوں میں ایک واقعہ جو آپ کی بھی نظر سے گزرا، بڑا افسوسناک واقعہ تھا. اسلام آباد میں پولیس نے ایک بچے کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. آپ ویسے تھے ٹرینر، آپ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے واقعات مسلسل ہم پورے پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں پولیس کی جانب سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ہماری بحیثیت استاد ٹریننگ کی کمی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو اس طرح پیٹ رہے ہوتے ہیں؟ آج کی خبر ہے کہ حفظ کرنے والے بچے کو استاد کے ہاتھوں تشدد میں اس نے جان دے دی، وہ بچے کو 6 گولیاں لگ گئیں. اس طرح کے واقعات، میں جو ٹریننگ سے متعلق ہے، استاد ہو، پولیس والا ہو، پروفیسر ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ رویے ہمارے بڑے سخت ہوتے ہیں. تو یہ پڑھے لکھے لوگ اپنی نشست پر، ایک پاورفل لوگ، ان کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی ہے کہ وہ غلط ڈیسیجن یا ناجائز فائدہ دونوں طرح کے وہ کر بیٹھتے ہیں اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. مدثر صاحب، ٹریننگ اس میں سے بڑا ایک تھوڑا سا رول پلے کرتی ہے. یاد رکھیے کہ ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص، میں شخص کو مثال دے دیتا ہوں کہ آپ نے ایک کمپیوٹر خریدا ہے یا آپ نے ایک موبائل خریدا ہے، اس کے اندر بلٹ ان کچھ سافٹ ویئر اور چیزیں موجود ہیں. یعنی یہ وہ بلٹ ان چیز ہے جس کو مزاج، فطرت یا پہلے کی نرچرنگ کا ٹائم کہہ سکتے ہیں جو اس کے ساتھ چل رہا ہے. کچھ چیزیں آپ انسٹال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے موبائل میں ایک ایپ انسٹال کر لیا، وہ جو ایپ انسٹال کیا وہ بڑی ہیوی ایپ ہے، کچھ دنوں بعد مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی ہے. اسی طرح حالات و واقعات سے کچھ چیزیں آپ میں ایڈ ہو جاتی ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ آپ کے اندر اگریسونیس کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو گیا، آپ میں عدم برداشت کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو گیا، آپ نے کہہ لیجئے کرٹیسائز کرنے کی آپ کو عادت ملی ہے. وہ جو عادت ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ نے اپنے اندر انسٹال کر لیا ہوا ہے. اور یہ اس طرح کے واقعات شدید میں مذمت کروں گا اور بڑے شرمناک واقعات ہیں. میرا خیال ہے مدثر صاحب، ان واقعات کے ریپیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے واقعات میں سزا نہیں ملی. جب بھی آپ سزا دیتے ہیں تو آپ ایک مثال بناتے ہیں، آپ عبرت کی مثال بناتے ہیں کہ یہ واقعہ اگر پہلے ہوا تھا تو ہم نے یہ پنشمنٹ دی ہے اور اس پنشمنٹ کے بعد ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگائے اور توبہ کر لے. لیکن جب پیچھے ڈیلیور نہیں کیا ہوتا، انصاف نہیں مل رہا ہوتا لوگوں کو، تو پھر ایک پولیس والا، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ میں اگر کروں گا تو اس کے کانسیکوینس جو ہیں وہ دیکھی ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے اہم پوائنٹ پہ یہ بات میں ہے. میرا جائیں سوال یہیں پر اس پہ بن رہا ہے کہ سر یہ تو آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہوتا تو یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن قاسم علی شاہ صاحب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ جو خوفناک عمل اس وقت معاشرے میں ہے کہ معاشرے کے اندر اکثریتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات ہونے کے بعد
اس کا کوئی تدارک، اس کا کوئی حل مستقل نہیں ہوگا؟ یا آپ نہیں سمجھتے کہ معاشرے کے لیے زیادہ خوفناک چیز ہے کہ ان کو اس چیز سے اعتبار اور اعتماد ہی اٹھ جائے؟ اچھا مدثر صاحب، یہ آپ کے نقطہ جو ہے نا بڑا اہم ہے، اور اس اہم نقطے کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے، جب آپ کا معاشرہ، آپ کے 22 کروڑ، آپ کے 25 کروڑ عوام اس طرح کے بے شمار واقعات دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انصاف نہیں ملا. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ واقعات ہیں، وہ زینب کا واقعہ ہے یا قصور کے اور واقعات ہیں، اس کے بعد کیا ہوا اور کس طرح کے کتنے واقعات ریپیٹ بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ یہ بچے کا جو اسلام آباد والا واقعہ بتا رہے ہیں کہ پولیس نے اس کو ہٹ کیا اور یہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اس طرح کے بڑے واقعات، یہ سب واقعات کی انفارمیشن جب ایک عام شہری جو کہ 22 کروڑ ہیں، جو کہ 25 کروڑ ہیں، ان کے ذہنوں تک جاتی ہے تو ذہنی جو حالت ہے وہ یاد رکھیں وہ انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی کی بن جاتی ہے. بالکل صحیح. جب بھی کل کو کسی کو اپنا مستقبل یقینی نہیں دکھتا، جب بھی کسی کو اپنا کل یقینی نہیں دکھتا، تو اس کے پاس سیکیور کرنے کی صرف ایک آپشن ہوتی ہے، وہ ہے لالچ اکٹھا کرنا، سیو کرنا اور بے وجہ اکٹھا کرنا. یہ اکٹھا کرنا اور تیزی کے ساتھ اکٹھا کر کے جمع کر کے اپنے پاس رکھ لینا، جمع معلوم و عددہ جسے کہا گیا ہے، یہ سوسائٹی، یہ سماج میں بڑھ گیا ہے. اور کرپشن کی وجہ بھی یہی ہے. یعنی کرپٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی جلدی سے امیر ہونا چاہتا ہے، آرگینک وے میں کہیں نہیں پہنچنا چاہتا. وہ کہتا ہے شارٹ کٹ، شارٹ ٹرم، جلدی سے میں کچھ بنا لوں. یہ فضا ایسی بن گئی ہے کہ آپ کے معاشرے میں لوگوں کے لیے کرپٹ ہونا آسان ہو گیا ہے. یعنی وہ فضا، وہ جو مائنڈ سیٹ ملتا ہے انسیکیورٹی، انسرٹینٹی کا، وہ کرپٹ لوگوں کو، کرمنل لوگوں کو بناتا ہے. یہ اسٹیٹ کو انشور کرنا چاہیے کہ اگر ہم انصاف نہیں دیں گے اور ڈیلیور نہیں ہوگا، پراپر انصاف ڈیلیور نہیں ہوگا، حقدار کو حق نہیں ملے گا، تو پھر ذمہ داری جو اسٹیٹ کی ہے شاید وہ اس سارے عمل کے اندر، ہم قاسم علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ ہے جو آپ نقطہ لے رہے ہیں کہ پو میں جو سیکیورٹی ہے وہ زیادہ آئے گی. بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، موٹیویشنل اسپیکر اور ٹرینر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.